कल गुनाह कबीरा के बारे में समझ में आ गया है? अगर नहीं आया तो आया वीडियो देख लेना, समझ में आ गया। मैंने जब बताया था कि गुनाह कबीरा तो यूं बाज के फुक़हा के नजदीक 300 और अक्सरो बेशतर के नजदीक 70 और इसमें सबसे बड़े गुनाह कबीरा वो 9। गुनाह कबीरा कहते हैं किसको है? वो गुनाह को कहते हैं, इसका मतलब होता है बड़ा गुनाह। कबीरा का मतलब कबीर के मतलब बड़ा गुनाह। अब उन गुनाहों में बड़े गुनाह की फहरिस्त है, उन गुनाहों में 70 और बड़े गुनाह उनकी छटनी करके और उन 70 में से निकाल करके जो निचोड़ वो ये 9 गुनाह कबीरा, जो कि कल मैंने समझा दिया था। तो के बाद जो है 2-4 लोग नए हैं, मुझे मैं भी बता देता हूँ। 4 को बताऊंगा, नहीं तो कल तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया। ऊपर देखना एक नहीं कराया तो वो ज्यादा ध्यान देना। शिर्क करना, शिर्क करने से मुराद क्या है? अल्लाह के बराबर किसी को समझना। कल मैंने बहुत डिटेल में समझाया, जिसको ना समझ में आया मेरी वीडियो देख ले, यूट्यूब पे पड़ेगी। जो अगर डिटेल के साथ में जानना है तो उसको यूट्यूब पे देख ले। मैदान जिहाद से भागना, इसके बारे में मैंने डिटेल डाल रखी है, पूरा कल का जो है आप वीडियो देख ले, समझ में आ जाए। गीबत करना, गीबत की बहुत लंबी जोड़ी मैंने फहरिस्त कल आप लोगों के सामने बयान की। और गीबत क्या चीज है, गीबत कहते किसको है और गीबत की जो है तारीफ क्या है, ये कल मैंने वो बहुत डिटेल के साथ समझाया है। उसको भी आप यूट्यूब पे जो है पड़ी हुई है वीडियो, उसको देख सकते हैं। झूठी गवाही देना यानी जबरदस्ती का किसी के साथ में जबरन का झूठी गवाही दे देना, इसके बारे में भी मैंने डिटेल बता दिया। माँ बाप की नाफरमानी करना, इसके बारे में भी डिटेल मैंने बता दिया है कि माँ बाप की नाफरमानी क्या होती है और माँ बाप का मकाम क्या है और माँ बाप की नाफरमानी करने वाले कहाँ जाएंगे। यूं सुनो कि ये 9 ऐसे गुनाह हैं जो डायरेक्ट जो है तुमको जहन्नम में पहुंचा के छोड़ेंगे, जो अगर उनसे तौबा नहीं किया और फिर जो है उन गुनाहों के करीब गए तो गुनाह करके जो है तौबा कर लिया लेकिन अब नहीं गए तो समझ लो कि जो है अब आप समझ ले। अब आज जो है जैसे हम आते हैं थोड़ा सा नीचे जल्दी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, तो मैंने जल्दी में सुलटा दिया मामला। अब हम आते हैं नमाज को तर्क करना। अच्छा एक चीज समझ रहे हो, नमाज को तर्क करना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह बता दो। हजम नहीं होगा, हजम नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले फिर बाद में कि वो जो अगर गुनाह हम बता देंगे गुनाह, नमाज को छोड़ना गुनाह कबीरा है और इसका सबसे छोटा हिस्सा ये है कि फुक़हा और मुहद्दिसीन के नजदीक इतना बड़ा गुनाह है कि जैसे कोई अपने महरम से जिना करता। जितना बड़ा गुनाह वो है उसके 40वें हिस्से में है नमाज को छोड़ना। और मैंने पहले बता दिया है
کہ ہمارے فقہاء سے پوچھا گیا، حضرت غوث عجب سے تو پوچھا گیا حضور یہ بتائیں کہ جو ہے بے نمازی آ رہا ہے اور کتا آ رہا ہے، اب ہم صبح صبح سے اٹھے سب سے پہلے شکل کس کا دیکھیں؟ تو فرمایا منحوس ہے وہ بے نمازی، اس لیے کتے کی شکل دیکھنا بہتر ہے کیونکہ یہ نماز کو چھوڑنے والا نہیں ہے، اس لیے اس سے افضل ہاں کیونکہ نماز کو چھوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اور اس کی عبادت سے مکرنا، نماز کو چھوڑنا کیا ہے؟ اس کی عبادت سے مکر جانا ہے، اور جو احکم الحاکمین ہو اس کے معاملات سے مکر جانا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں آج کل، بس جا رہے ہیں جان دو، جا رہے ہیں جان دو، چھوٹ رہے ہیں چھوٹنے دو، اور سنیوں میں تو بالکل سن ہو کر کے یہ کام شروع کر دیا ہے، اور تو اب تو بڑھیا کام بنا دیا ہے، ارے نماز جنت میں نہیں لے جائے گی، روزہ جنت میں نہیں لے جائے گا، کہتے کہ مولوی پیدا ہو جائے گا، وہ بھی اسٹیج پر بیٹھیں گے تو وہ بھی لمبی زبان کی لینا شروع کر دیے، ایک مرتبہ میں گیا پروگرام میں تو مولانا صاحب بیٹھے ہیں اور مولانا صاحب کی خود بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، ایسے تو مولانا بھی ہوتے ہیں سر، یہ بات سمجھو، مولانا بھی ایسے ہوتے ہیں خود ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ کیا کہا؟ اصحاب کہف کا کتا، اب کتا ہے اس نے صحابہ سے محبت کیا، وہ پیچھے پیچھے اصحاب کہف کے قرآن میں ذکر ہے اس کا، اصحاب کہف کے پیچھے پیچھے لگ گیا، وہ محبت میں جا رہا تھا مگر وہ سمجھے کہ یہ کتا ہے کہ چلا دیا دشمن آ کر کے ہم کو جو ہے گھیر لیں گے، اور کتے کا کام ہے ہو کرنا، تو کیا کرے؟ کتے نے کہا مولا مجھے زبان دے، انسانی زبان دے تاکہ میں ان کو سمجھا سکوں کہ میں تمہارا دشمن نہیں بلکہ تمہارا دوست ہوں، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زبان دے، جب وہ بولنے لگا تو ہکے مکے رہ گئے کہ ارے تو کتا انسانی سے بول رہا ہے، کھڑے ہو گئے، کہا بھائی میں نے اللہ سے دعا کیا ہے کہ انسانی زبان دے تاکہ میں تم کو سمجھا سکوں، میں تم لوگوں کا ساتھی ہوں، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، میں تمہارا کوئی دشمن نہیں ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ کتا کل بروز حشر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت میں اٹھایا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، تو یار ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کتے کو جنت میں ڈال دے، بھینسوں کو جنت میں ڈال دے، بھیڑوں کو جنت میں ڈال دے، انسان کو ڈال دے، جنات کو ڈال دے، اس کے اختیار کی بات ہے۔ اب انہوں نے معاملہ کیا پھر کر دیا کہ وہ کتے نے کتنی نماز پڑھی، وہ کتے نے کتنی روزے رکھے، وہ لوگ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نماز نہیں پڑھنا ہے جنت میں چلے جائیں گے، روزہ نہیں رکھنا ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب سنو، تو میرے سے نہیں برداشت ہوا، میں نہیں برداشت کرتا، میں کھڑا ہو گیا، ہم نے کہا حضرت گستاخی معاف ہو، یہ بتائیں کتے کے اوپر نماز فرض کب ہوئی؟ تو ہم نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض ہی نہیں کیا ہے، یہ اس کی مسئلہ ہے، لیکن ہم پر نماز فرض ہے نا، مطلب یار کوئی کچھ بھی یار جو ہے مطلب جو ایسا پاتا ہے ویسا حوالہ ٹھوک دیتا ہے اور لوگوں کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ بغیر عشق نبی کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، لیکن بغیر جو ہے عشق کہتے کس کو ہے، حب کہتے کس کو ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب میں کہہ دوں آج کا نوجوان گیا اور ایک جو ہے دنیاوی عشق ہو گیا ایک چھوری سے، اب اس سے کہتا ہے ماں تیرا ملا کر تیرے لیے میں چاہتا ہے پروگرام ملا تو میں یہ اٹھا لاؤں گا تو ایسا کر دوں گا وہ ایسا کر دوں گا، یہ سارے معاملے کرتے ہیں نا،
کچھ کرنے کے لیے تیار. بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا, اس نے کہہ دیا ہم کو 10,000 کی ضرورت ہے ڈاکٹر, اچھا خاصا دبئی میں جا کر کے بھیج دیا, کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. بات حقیقت یہی ہے, جو مانگا وہ کہیں نہیں پورا کرنے, یہاں تک کہ چوری پر آمادہ ہو گئے. کس کو؟ ایک دنیاوی محبت کے لیے جو ہے اس کو راضی کرنے کے لیے. ارے یار کیسی محبت ہے. میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اس کے بعد میں بھی تو بے نمازی بن کے گھوم رہا ہے اور کہتا ہے ماں اللہ کی جو ہے ہم رسول اللہ کی شہدائی ہے, اس سے بڑا جھوٹا ہے وہ, اس سے بڑا جھوٹا ہے تو بھائی. نماز چھوڑ کر کے میرے نبی سے دور جا رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنوں کی معراج ہے, اور تو جو ہے نماز سے کہتا ہے نماز سے کچھ ملتا ہی نہیں ہے, نماز سے کچھ اندر سے نہیں جائے گا. میرے نبی نے فرمایا نماز جو ہے ام العبادہ ہے, نماز تمام عبادتوں کی ماں ہے. اور یہ بھی سنا ہوگا حدیث شریف کیا ہے, سب سے پہلے حشر میں جو اگر کسی کا جو ہے سوال ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا. سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. تو یہ نماز ترک کرنا, ارے بھیا ادھر سنو یار, ہم بات یہ ہے کہ جب تک غور سے نہیں سنو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ نماز کو ترک کرنا جتنا ہم اور آپ آسان سمجھ رہے ہیں, اور جتنی آسانی سے اس کو چھوڑ کے اور ختم کر دے رہے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں. بہت ضروری ہے اس کو پڑھنا ہے. نماز ہر حال میں آپ کو, اور بلکہ یہ یاد اگر نماز معاف ہوتی تو ذرا یہ حسین حسین کے نعرے لگانے والے بتا دیں کہ میدان کربلا کے اندر جہاں تیر اور نیزے اور ڈھالوں کی بوچھار ہو رہی تھی, اس جگہ پر تو امام حسین کہتے ہیں ہم تو اللہ اور رسول کی خاطر نکلے ہیں, ہم تو لڑ رہے ہیں, ہمارے پر نماز کیسے. لیکن وقت نماز آیا تو نہ تیر کی پرواہ کیا, نہ تلوار کی پرواہ کیا, نہ اپنے جانے والے کے. آج ہمارے گھر میں ایک میت نہیں بلکہ ایک انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یار ہم اس لیے نماز نہیں پڑھنے آئے کہ ہمارے گھر میں بیمار پڑا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ مبارک رکھا ہوا ہے, اور حضرت حسن و حسین بچے ہیں, حضرت مولا علی شیر خدا مسجد جا رہے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. امام حسین کا درس یہ ہے, مولا علی کا درس یہ ہے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں سجدہ کر رہے ہیں. تم کس کس کو لوگے؟ تو جو ہے نماز کتنی اہم چیز ہے, ذرا اپنے اسلاف سے جو ہے دیکھو تو صحیح کہ کتنی اہم چیز ہے. جتنے بڑے بڑے بزرگان جو ہے مطلب جو ہے شہداء ہوئے ہیں اس وقت پر اکثر و بیشتر لوگ جو ہے سجدے کی حالت میں جو ہے شہید تھے. یہ کوئی معمولی سجدہ, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ نے پیشانی دی ہی اس لیے ہے کہ تاکہ تم میرے سامنے جھکا, یہ کسی اور کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے. اور جب یہ پیشانی دوسروں کے سامنے جھکنا شروع کر دیتی ہے, یعنی خدا کے سامنے نہیں جھکتی, تو یہ در بدر جھکنا شروع ہو جاتا ہے. پھر کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا رہتا ہے, ہاں کسی کے سامنے بھی کھڑا رہتا ہے. اور جو اگر عزت ذلت اللہ دینے والا ہے. دوسرے 7ویں نمبر پر جو ہے رمضان کے روزے ترک کرنا. اس کے بارے میں میں نے بتا دیا تھا کہ رمضان کے روزے بہت آسانی سے انسان ترک کر دیتا ہے, حالانکہ عمر نہیں آئے. رمضان کے روزے میں نے دیکھا رکھنے والا اتنا بڑا بچہ رکھ لیتا ہے, اور نہیں رکھنے والا ہٹا کٹا نوجوان پورا گھوم رہا ہے, ایسا لگتا ہے ہاتھی ہے کسی کے اوپر گر جا کر مار ڈالے. لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے میرے تو روزہ نہیں رکھ پاتا یار, ہاتھ میں سب. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے. رمضان کے روزے اگر رکھنے کی توفیق نہ ملے, نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملے,
تو ہم کو اپنے مقدر پہ رونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ میرا جواب نہیں رہا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. تیری اوقات کیا ہے کہ وقت نہیں ہے؟ یار ایک سرپنچ جو ہے, گاؤں کا سرپنچ, جو اگر تم کو کارڈ دے دے اپنے بیٹی کے شادی کا یا اپنے لڑکے کے شادی کا, دوڑا گھومے اور خدا نہ کرے کہیں جو ہے مطلب اللہ کرے کہ جو کہیں یہ علاقے کا جو ہے منتری کے جو کارڈ میرے پاس آ گیا, دیکھو صبح سے شروع موڈ میں پورے گاؤں میں پھیلا لگا رہا ہے. تو بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ارے منتری صاحب کا کارڈ آیا, میں جا رہا ہوں شادی میں. منتری کا کارڈ آیا ہے تو پھولے بھی سما رہا ہے, اس لیے کہ تاکہ لوگ سمجھے کہ منتری صاحب تک پہنچ ہے. تیری میری اوقات کیا ہے کہ اللہ بلائے اور ہم نہ جائیں؟ جو احکم الحاکمین ہے, کائنات کا بادشاہ ہے, اس کے گھر سے بلاوا آئے ہم نہ جائیں؟ ارے ہم جائیں کیا؟ اللہ خود نہیں بلانا چاہتا ہے, تجھ سے توفیق چھین لیے, مقدر پہ رونا چاہیے. مقدر پہ رونا چاہیے جو اگر ہم نماز کے لیے جاتے ہیں. یہ تمہاری ہماری کوئی طاقت نہیں کہ جو ہم نہ جائیں, وہ بلائے تو ہم نہ جائیں. تو یہ چیزیں ہیں. کسی پر غلط الزام لگانا یہ بھی بہت معاشرے کے اندر عام ہے. غلط الزام لگانا سے مراد کسی کے اوپر تہمت لگانا, کسی کے اوپر تہمت لگانا, غلط الزام لگانا. مطلب ایسا کوئی ہے نہیں مگر پھر بھی تہمت ٹھوک دینا, اللہ ایسا ہے, ان کا ویسا ہے. میں نے کل بتایا تھا نا کہ مثال کے طور پر اپنے کو بڑا بنانے کے لیے جو اگر کسی کا آج معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کی تعریف چل رہی ہے, ایوب بھائی کو تعریف کر رہا ہے, بہت تعریف کر رہا ہے, ایوب بھائی ایسے ہیں, بہت بڑھیا انسان ہے, اچھے ہیں, رغون سے آئے ہیں, یار ان کا مزاج دیکھو, ان کا اخلاق دیکھو, ان کا اخلاق دیکھو. میرے کو لگتا ہے کھٹک ہیں, خرطوم سے آئے ہیں, ان کی اتنی تعریف, اور میں یہاں 4 سال سے یہاں جو ہے گند پھیر رہا ہوں, میرا جو ہے مطلب کوئی تعریف ہی نہیں. تو میں نے کہا نہیں, وہ کیا مانا, میں بازو ہی میں رہتا ہوں, کہ اندر یہ پھاٹ ہے, کہ اندر وہ پھاٹ ہے, یہ بات ہے, وہ بات ہے. کیوں؟ تاکہ ایوب بھائی کی عزت خراب اور میرے سیدھا بلا کے بہت بڑا بن جائے. اور یہی چل رہا ہے معاشرے میں, یہی چل رہا ہے. اور جہاں یہ کام کیا تو میاں یہاں تو ٹھیک ہے, تجھ کو چند کھڑاڑی لوگ تیرے جیسے بول دیں گے کہ ہاں بہت بڑھیا آدمی ہے, لیکن بعد میں وہ بھی سوچے کہ بہت بڑا کمینہ آدمی, دوسرے کو برائی کرنا تو کیا اس کے اندر برائی نہیں ہوتی. نہیں ہوتا ہے, تیرے منہ پہ بھلے تعریف کر دے, میرے سامنے جو اگر کوئی کسی کی برائی کرنے لگتا ہے میں بولتا کچھ نہیں, مگر میں سمجھ ضرور جاتا ہوں کہ یہ برائی یہاں اس کی میرے سامنے کر رہا ہے, یہ کمینہ ہماری برائی جا کے دوسرے کے سامنے بھی کر رہا ہو, کیونکہ اس کی فطرت ہے نا. اور جس کی فطرت نہیں ہے وہ اپنے گلے باندھنے چاہتا ہے کہ ہم کتنے برے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے کہا گیا کہ موسیٰ کلیم چاہ کر کے دیکھو تمہاری بستی میں جو سب سے اچھا انسان ہو اس کو تلاش کر کے لاؤ. ہم اگر ماریں گے نا تو مائنڈ بھی خراب ہو جائے. موسیٰ کلیم اللہ نے کیا فرمایا, موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ نے کیا فرمایا, جو سب سے اچھا انسان ہو. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, اللہ سب جانتا ہے کون اچھا ہے, کون برا ہے, کون نیک ہے, کون بد ہے, کون بیکار ہے, اس کو اس سے مطلب نہیں, وہ سب جانتا ہے. سب کی فائلیں اس کے پاس موجود ہیں, سب کی ہسٹری جانتا ہے, وہ سب کچھ شروع سے لے کر آخر تک تو کیا کر رہا ہے, کیا کیا ہے اور کیا کرنے والا ہے, سب جانتا ہے. سب جانتا ہے. لیکن کیا کہا, جاؤ اپنے بستی میں ڈھونڈو سب سے بڑھیا آدمی کون ہے, سب سے نیک انسان کون ہے. گئے موسیٰ کلیم اللہ, ڈھونڈتے رہے, پوری بستی نے ایک ہی آدمی کا نام بتایا, فلاں آدمی سب سے نیک ہے, فلاں آدمی سب سے نیک. یار جس کو پوری بستی نیک کہے تو پھر وہ نیک ہونے کا اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا نا. پورا شہر جس کو کہتے کہ نہیں وہ فلاں انسان بہت نیک ہے تو پھر شک
لیا ہے، یہی سب سے بڑھیا آدمی ہے، سب سے اچھا انسان ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو بول موسیٰ کی جا کر کے سب سے برا آدمی تلاش کر کے لے گئے۔ آئے ہفتہ بھر تلاش کرتے رہے، 2 ہفتہ تلاش کرتے رہے، 3 ہفتہ تلاش کرتے رہے، چوتھے ہفتے 1 مہینہ پورا گزر گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی ملاقات ہو گئی، کہا بھائی تم سب سے برا انسان بستی میں تلاش کر رہا ہو، تلاش کر لیا؟ کہاں کہاں ہے؟ کہا رستہ لے گیا۔ جو مجرم ہوتا ہے اس کو ایسے نہیں لے کے جایا جاتا، اس کو تو سزا ہونی چاہیے نا، اس کو کس طریقے سے لے جائے؟ رستہ لے کے آؤ، رستہ لے کر کے آئے، کہا میرے گلے میں ڈالو، کہا تو سب سے اچھا آدمی ہے، کہا بس ڈال دو، ڈالا، کہا گھسیٹنا شروع کر، اور گھسیٹ کر کے اس کو کوہ طور پہ لے جاؤ، یہاں تک کہ اب حکم کیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نے کیا سارا زمانہ تو نیک کہہ رہا ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے مجھ کو گھسیٹ کے لے چلو۔ گھسیٹ کے جب لے جایا گیا تو اس کے جسم پر سب زخم پڑ گئے، جلدیں ہو گئی، لے جا کر کے جب پہنچے وہ اوپر، کہا مولا جس کو بھیجا تھا برا آدمی تلاش کرنے کے لیے، اس نے تو کچھ بتایا نہیں، اس نے کہا رستہ لاؤ مجھ کو گھسیٹ کے لے چلو۔ تو کہا اللہ سے یہ مطلب یہ جو ہے کہہ دو کہ اے میرے مولا میں نے بڑا تلاش کیا، پورے بستی میں 1 مہینے تک تلاشتا رہا، مگر جب دیکھتا میں کسی کو تو سب اس سے زیادہ برائی میرے اندر نظر آتی، اس سے زیادہ برائی میرے اندر نظر آتی، اس لیے میں نے پوری بستی کے اندر کسی کو اپنے سے زیادہ برا پایا ہی نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے موسیٰ اب تک دنیا اس کو نیک کہتی تھی، آج تیرا رب اس کو نیک کہہ رہا۔ پتہ یہ چلا کہ جو انسان اپنے آپ کو اپنے اندر جو برائیاں تلاش کرتا ہے وہی انسان نیک ہوتا ہے۔ اور آج ہمارا کام کیا ہے؟ اس کے گلے مار میں بٹھانا، اس کے گلے مار میں بٹھانا، اور یہاں خود گندگی پورا بٹھا کے بیٹھا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اپنی اپنی خامیوں کو دیکھو، کسی دوسری کو خامی کو دیکھنے کے بجائے ہم اپنی خامی کو دیکھیں گے تو وہ راز بھی ہمارے اندر ظاہر ہوں گے اور سینے میں ملیں گے کہ اللہ نہ کرے جو اگر وہ راز میرا رب تم کو جو ہے زمانے میں کھول دیتا تو شاید منہ دکھانا لوگوں کو مشکل پڑ جاتا۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں جو ہے اس کے سینے میں وہ راز دفن ہے اور میرے رب نے اس کو چھپا رکھا۔ اور دنیا کے اندر تم دوسرے کے رازوں کو چھپاؤ، تم دوسروں کی برائیوں کو چھپاؤ، بروز حشر اللہ تمہاری برائیوں کو چھپائے۔ یہ کام کرنا شروع، یہ ہے مومن کی صفات۔ تو کسی کے اوپر غلط الزام لگانا، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ سب سے خطرناک معاملہ یہ جو معاشرے میں آج آتا چلتا ہے، یہ کیا ہے؟ کسی پاک دامن عورت یا مرد پر تہمت باندھنا۔ میں نے جھلک کی بات بتائی تھی کہ آج جو معاشرے میں ہمارے نوجوان ہیں، یہ نوجوانوں کے بہت برے حال ہیں۔ اللہ خیر فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جانتے مانتے کچھ نہیں، کسی کے اوپر بھی اٹھا کر کے ٹھوک دیا، ہلمی ایسی ہے، دھمکا ایسا ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے، اس کا معاملہ ویسا ہے۔ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ کم وقت یہاں ہوٹلے پر 4 بیٹھ جائیں گے، وہاں ہوٹلے پر 4 بیٹھ جائیں گے، وہاں ہوٹلے پر 4 بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھ کر کے ان کی غیبت ان کی غیبت، اور کہیں جو ہے کوئی نکلا وہاں سے بڑے غور سے دیکھتا ہوں۔ صحیح بات ہے نا؟ غلط تو نہیں چل رہا ہے؟ ہاں، پھر نیچے سے اوپر تک دیکھے گا اس کو۔ لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جس کے اوپر تم نے یہ تہمت لگائی ہے، بتا تو جا کر کے کہہ سکتا ہے کہ بہن میں نے تیرے اوپر تہمت لگائی ہے، ہاتھ جوڑ کر کے مجھ کو معاف کرو؟ چاہے 34 گھنٹے 4-5 تو پہلے چپل اتار کر کے تیرا جو ہے سواگت کریں، کیوں ایسا کام کرو؟ اور جو اگر نہیں معافی مانگ پائے تو اللہ معاف کرے، اور یہ جو ہے گناہ معاف ہونے والے نہیں، یہ گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے کسی مرد پر تہمت لگانا، ہاں کوئی شریف انسان ہے، کوئی پاک دامن انسان ہے،
سنتے ہیں کسی بھی شوہر کو کسی کے بھی جو ہے مطلب ذلیل کر دینا، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھر میں فساد ڈالے جا رہے ہیں، یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے، لوگوں کے جو ہے بیویوں کے کان بھرے جا رہے ہیں۔ آج عورتوں میں عورتوں کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ تو ان کو جو اگر شیطان کی خالہ کہے تو کب ہے؟ جو کام شیطان نہ کر سکے وہ آج عورتیں کر رہی ہیں۔ ان کا بھی یہی کام ہے، جہاں چار عورتیں بیٹھی ہیں تو کہیں شوہر کی برائی، تو کہیں اس کی برائی، کہیں اس کی برائی، اور نہیں تو ساس سسرے کی تو برائی پکی۔ وہ بیچارے بھلے عمر نہیں، وہ کچھ نہ کر رہے ہیں وہ، لیکن وہ ساس سسرے کی برائی تو پکی، میرا سسرا ایسا، میرا سسرا ویسا، میری ساس ایسی ہے، میری ساس ویسی ہے، بھلے کچھ کرے گی نہیں کرے، یہ سارے معاملے چلتے ہیں۔ تو یہ جو چل رہا ہے نا، یہ غیبتیں، برائیاں، چغلیاں، یہ سب گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ایسے وہ گناہ ہے اللہ معاف کرے کہ جو ہے انسان بچ نہیں سکتا جب تک کہ ان لوگوں سے، یعنی اللہ اس میں دو چیزیں ہیں، نماز چھوڑ رہا تھا، نماز چھوڑ رہا تھا، آج توبہ کر لیا، میرے مولا آج کے بعد میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں میں ان کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا، جو اگر یہ دل میں عہد کر لیا تو اللہ معاف کر دے گا، یہ اس کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ اپنے حق کو معاف کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی۔ اس میں دوسرا چیز ہے، موضع اس کا حق ہے، اللہ معاف کرے نہ کرے اس کی مرضی، وہ کریم ہے، معاف کر دے گا، وہ رحیم ہے، ہماری امید ہے معاف کر دے گا جس دن سے تم نے توبہ کر لیا۔ لیکن نہ اس کو جو ہے اس سے بھی تو یہ بھی اس کا حق ہے، جو اگر یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہائی لیول گناہ ہے، لیکن جو اگر توبہ سچے دل سے کر لیا تو اللہ ترنت معاف کر دے، لیکن یہ بھی جو ہے یہ بھی اس کا حق ہے، میدان جہاد سے بھاگا، توبہ کر لیا اللہ معاف کر دے گا، مگر اس کو نہیں معاف، غیبت کو نہیں معاف کرے گا تب تک جب تک غیبت کرنے، اب اس کا ہم آپشن بھی بتائیں گے، یہ سوچ میں پڑ جائیں گے ابھی ہم اور کہ یار جو میرے سے غیبت ہو گئی ہے، اب معاف تو ہوتی تھی، اس سے کس کی کیا ہے ہم کو معلوم بھی نہیں ہے، اور کیسے، تو اب اس کا حل کیا ہو؟ تو انسان کنفیوز ہو جائے گا کہ اب کیا ہماری خطا، ہمارے جو ہے توبہ کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے؟ اس کا بھی حل بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ بے فکر ہیں، لیکن اللہ یہ معاف نہیں کرے گا، کب تک نہیں معاف کرے گا؟ جب تک غیبت کرنے والے سے جا کر معافی نہیں مانگے، جب غیبت جس کی ہے وہ غیبت والے سے معافی مانگیں گے، اس نے معاف کر دیا تو اللہ معاف کر دے گا۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی ہے، جب تک کہ جس کے حق میں تم نے جھوٹی گواہی دی ہے جا کر کے یہ نہیں کہہ دو گے کہ بھائی مجھے معاف کر دے اور میں نے جھوٹی گواہی دی تھی تیرے لیے، بس میں سدھر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں اللہ کے واسطے تجھ سے معافی طلب کر رہا ہوں، جب تک کہ وہ معاف نہیں کر دے اللہ معاف نہیں کرے۔ بہت پوائنٹ کی بات سنو، اس کو بہت ضروری ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ تو ماں باپ بھی حقوق العباد میں سے ہیں، اللہ ان کو بھی جب تک کہ یہ نہیں دونوں معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ جو میں نے بتا دیا، کسی پر غلط الزام لگانا، اس پر بھی جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ پوائنٹ بھی، کسی پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگانا، جب تک کہ جس کے حق میں تم نے تہمت لگایا ہے اس سے معافی نہیں مانگیں گے جب تک اللہ معاف نہیں۔ اچھا اب معاملہ یہ ہے، اب آپ کے بھی ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ یار میں نے تو کیا معلوم کس کی غیبتیں کر دی، کس کی برائیاں کر دی، کس کے اوپر الزام لگا دیے، کس کو میں نے برا بھلا کہہ دیا، اب کریں کیا؟ اب اس سے معافی کیسے مانگے؟ اچھا دوسری بات، اب وہ لڑکی ایسی تھی نہیں اور ہم نے اس کے بارے میں برا بول دیا کہ
فلاں کے فساد فلاں. اب جو اگر ہم جا کر کے کہہ دیں گے کہ میں نے تیرے اوپر الزام لگایا تھا کہ فلاں لڑکے کے ساتھ میں تیرا تعلق ہے یا فلاں شخص کے ساتھ میں تیرا تعلق ہے, تو وہ تو معاف نہیں کرے گی بلکہ جوتے چپل مارے گی اور وہاں سے مار کے بھگا دے گی. ایک حشر برپا ہو جائے گا, انتشار پیدا ہو جائے گا, لوگوں کے درمیان ایک جو ہے ہجوم پیدا ہو جائے گا, ماں باپ سے کہے گی, حتیٰ کہ اس میں جب وہ فساد جو ہے جھگڑا لڑائی شروع ہو جائے گا, یہ تمام معاملات پیدا ہو جائیں گے. تو ہم کریں کیا؟ تو اس کا ایک ہے, اس کا حل یہ ہے کہ جو اگر کسی بہانے سے آپ معافی مانگ سکتے ہیں اور معلوم ہے کہ فلاں شخص کی میں نے غیبت کی, تو اس سے میں نے جیسا کہ بتایا تھا کل کہ یار دیکھ میرا دل ایسا کر رہا ہے کہ میں تجھ سے معافی مانگوں. ہو سکتا ہے جانے انجانے میں تیری غیبت جھوٹ جو ہے یا تم پر تہمت باندھا ہو یا غیبت کی ہو یا چغلی کی ہو یا کوئی معاملہ ہو, آج میرے دل سے ایسا ہو کیوں معلوم کیوں نکل رہا ہے, اس کو یہ مت بتاؤ کہ میں نے کیا. تو یہ جو بھی گناہ میں نے تیرے تعلق سے تو کوئی بات ہوئی ہو وہ تو اللہ کے واسطے معاف کر, انسان ہوگا اللہ کے واسطے معاف کر, ٹھیک. لیکن اب رہا سوال اس بات کا کہ جس سے مثال کے طور پر ہم کو معلوم ہی نہیں ہے جو شخص کی میں نے برائی کیا اس سے ہماری ملاقات نہیں سکتی, بہت دور ہے, کیا کرے, یا مر گیا یا دنیا سے چلا گیا, اب کیا کریں؟ تو اب یہ کر سکتے ہیں کہ جس شخص کے لیے تم نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے, گرچہ لڑکا ہو لڑکی ہو مرد ہو عورت ہو جو بھی ہو, بچپنے میں کیا جوانی میں کیا, بچپنا تو بنی 12 سال سے نیچے کی تو بات چھوڑ دو, اس کے بعد میں جب سے جو ہے شریعت کے قانون لاگو ہوئے اس کے بعد جو اگر تم سے کوئی معاملات ایسے ہوئے ہیں تو ایک کام کرنا ہے, کثرت سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے, اس کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرنا ہے. اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے اس کے بارے میں ایسا کہا, مالک مولا کو اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی مغفرت فرما دے اور بروز حشر مولا اس کو ہمارے آمنے سامنے مولا اس کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. مولا میں اپنے لیے پر شرمندہ ہوں, اس کو رضا مندی کے ساتھ میدان محشر میں ملاقات کرنا, اس کو رضا مندی کے ساتھ میدان محشر میں ملاقات کروانا, میدان محشر میں رسوا مت کروانا. مولا میں نے جانے انجانے میں جو غلطی کر دی ہے, اے اللہ انسانی فطرت تھی مجھ سے بھول ہو گئی, اور اس کے لیے کثرت سے دعائیں مغفرت کرتے رہے, انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے. آگے سمجھو اس کا کفارہ کیا ہے, جب تک زندہ رہو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو, جب تک زندہ رہو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو, جہاں اپنے لیے دعا کرو وہاں اس کے لیے دعا. اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میرے مالک جو بھی میرے جو ہے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی, میں نے کسی کی غیبت کی, چغلی کی, جو ہے کسی پر تہمت باندھا, الزام لگایا, مولا بہتر تو خوب جانتا ہے, میرے علم میں ہے کہ نہیں ہے, مولا تو خوب جانتا ہے. اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما, اے اللہ بروز حشر ان کے سامنے مجھ کو رسوا مت کروانا, مالک و مولا ان کو بروز حشر ہم سے راضی نہ کر کے راضی کر کے اٹھا. یہ دعائیں کرتے رہے, ہے نا, دعا کرنے کا بھی ثواب ملے گا, اس کا اجر اللہ دے گا, اور آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ بھی پورا ہو جائے گا. تو بڑی بہت ضروری تھی یہ باتیں کرنا, اور اس سے بہت ہم کو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں معلوم پڑی ہوگی, اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارے گناہوں سے ہم اور آپ بچ جائیں گے. جو آج تک ہمارے اندر موجود تھی ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ خوف خدا اصل ہے. جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ دل نہیں ہے, وہ دل بیکار ہے. یہ بات یاد رکھو, دنیا چند دن کی ہے, مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے, اللہ اور رسول کو منہ دکھانا ہے, قبر میں جانا ہے, حشر میں جانا ہے, میدان محشر میں اٹھنا ہے, جنت اور دوزخ کا ہے جو ہے معاملہ پیش آنا ہے. اس لیے آج جو کرنا ہے کر لو, زبان کو قابو میں کر لو, نظروں کو قابو میں کر لو, اپنے جو ہے جسم کو قابو میں کر لو, ہاتھ پیر کو قابو میں کر لو. ہاتھ سے کبھی کسی مظلوم پر کو تکلیف مت دو, ہاتھ اٹھاؤ تو کسی مظلوم کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ تو دعا کے لیے اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ تو جو ہے کسی پر شفقت کے لیے اٹھاؤ, ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے نہ اٹھاؤ. منہ سے جو اگر بولو تو میٹھی بولو, کسی کے لیے دعا کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے زبان دی ہے, نہ جو ہے
ذکر و اذکار کے لیے اللہ نے زبان دی ہے، اچھی بات بولنے کے لیے زبان دی ہے، نیک بات کے لیے زبان دی ہے، سچ بات کے لیے زبان دی ہے، اور یہ زبان کو اسی میں لگاؤ، اور جس کسی کے بارے میں تصور کرو، سوچ بھی فکر بھی اللہ نے دی ہے تو بہتر سوچو، اپنے بھائی کے لیے اچھا گمان کرو، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اپنے بھائیوں کے لیے اچھا گمان کرو۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھو کہ بھائی ہمارا وہی ہے جو ہمارے مسلک اور ہم ایمان اور عقیدے میں درست ہیں۔ بھائی ہمارا دعائیں مغفرت کرنا کس کے لیے جائز ہے؟ جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا ایمان درست ہو، جو کامل مومن ہو، وہی ایمان والا ہے، اور اس کے لیے یہ سارے معاملات دعائیں مغفرت اسی کے لیے ہے، کسی غیر کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے۔ اب یہ معاملہ یہ ہوگا کہ میں نے کسی غیر کا جو ہے غیبت کیا تو مثلاً رافضی کی غیبت کیا تو، قادیانی کی غیبت کی تو، وہابی کی جو ہے غیبت کی تو، اہل حدیث کی غیبت کی تو، نیچری کی، رافضی کی، خارجی کی، تمام طبقات کے مذاہب کی غیبت کی تو پہلے سمجھ لو کہ وہ غیبت ہے ہی نہیں، وہ غیبت ہے ہی نہیں، کیونکہ جو بات کیا ان کو ہم نے خراب کہا، اس لیے کہا کہ انہوں نے میرے نبی کے دین سے بغاوت کی، اس لیے جو نبی کی دین سے بغاوت کرے وہ غدار ہے، اور جو غدار ہے، جو غدار ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے، اور مجرم کی غیبت نہیں ہوتی بلکہ اس کی کیفیت بتائی جاتی ہے۔ یہ جو سارے معاملات میں نے بیان کیے ہیں یہ محض مومن کے لیے، ایک بات ہے اس کے لیے ہے مومن کے لیے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ سمجھ لیا بات سے بول رہا ہے بھیا اپن کو کچھ نہیں بولنا، وہ جانتا ہے جان دو، اس کو کرنا ہے کرنے دو، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کے اندر جو اگر برائی ہے تو اس کا روکنا فرض ہے، مگر الحب للہ بالبغض للہ، محبت کرو اللہ کے لیے اور بغض بھی کرو اللہ کے لیے۔ جو اگر حق بات پر کوئی ناراض ہوتا ہے تو زمانہ ایک طرف ہو جائے، تم تنہا تنہا رہنا۔ امام حسین نے جو ہے 22,000 کو نہیں دیکھا، امام حسین نے 22,000 کو نہیں دیکھا، انکشاف کر کے بتا دیا کہ جو اگر تم کو جو ہے حق پر بات آ جائے تو تم اکیلے جو ہے مطلب گر جانا، 22,000 کو نہ دیکھنا 72 کو دیکھ لینا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا ارے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لو، اپنی نیت اپنا، اب دیکھنا کیوں نہیں پڑے گا، جو سامنے کھڑا ہے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، وہ کتنا اونچا ہے، کتنا لمبا ہے، کوئی چڈھا والا تو نہیں ہے، کہیں مجھے صحابہ بھر کے تو نہیں نماز پڑھا رہا ہے، کہیں ابو بکر کو گاڑی دینے والا تو نہیں ہے، کہیں عثمان غنی اور صحابہ کا جو ہے بغض رکھنے والا تو نہیں ہے، یہ سب دیکھنا پڑے گا نا۔ اور جو اگر نہیں دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو گیا ہی گیا، وہ تو پہلے پہنچ گیا، وہ پہلے پہنچ گیا، اس کو بھی لے کے چلا جائے۔ ہاں آج لوگ کہتے ہیں یار وہ تو جو اہل حدیث بھی جو وہابی بھی تم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے مطلب ہے جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ویسے آپ نماز پڑھتے کرو، نماز پڑھنے سے کیا، ان کے مسجدیں پڑھ لو، ان کے پیچھے پڑھ لو، اپنی نماز ان کے ساتھ، ان کی نماز ان کے ساتھ، اپنے زیادہ ہے نا سنی آئے گا، اپنے زیادہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اپنے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، اپنے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ باندھ رکھا ہے کہ تو نماز نہ پڑھ، ہاں باندھ رکھا ہے، کیونکہ وہ شیطان وہاں نہیں بدل لائے گا، شیطان تیرے کو ہی بدل لائے گا، کیونکہ تیری نماز کام کی ہے، اس کی نماز کام کی نہیں۔ ایمان شرط ہے نا، دیکھو تہجد اوابین اشراق، دے نماز دے نماز دے نماز دے نماز، ہمارے نماز جب نماز بھی اللہ کی پناہ مہربان
चमत्कारी कर अब क्या मालूम क्या लग गया उसे, फिर वहां सकते में अजीब हालत बना रखी है। अरे सब किस्म के मिलेंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे, मतलब कुछ तो कुछ है? नमाज पढ़ने की सारे मजाक कर रहे, पांव का चौड़ा करना 4 अंगुल ज्यादा से ज्यादा 8 अंगुल, हाँ ऐसा करो, पूरा आदमी निकल के बाहर ये सही है, ये बात ही सही है। घर से उधर जो है आदमी पूरा घुस के बाहर कहीं भी नमाज तो कम से कम ढंग से पढ़ी, वो भी इंसान है। वो पढ़ेंगे या उसको पढ़ेंगे? हाँ। ऐसे कहीं तो ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे से हिला कर थोड़ा मार हाँ। तो ये तमाम मामला जो है इसके अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन्नी सही अकीदा है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, आज कपड़े बड़े बड़े डिजाइन के चले हैं। अभी परसों के दिन वो अयूब भाई भाग जाता है छोड़ के, तो उसके ऊपर मेरे को भी गुस्सा हो गया, भाई क्यों भाग जाता है, भाई कहाँ तक पीछे लोगों को पढ़ना। लेकिन वो एक आदमी आया और मेरे को पूछने लगा, बोले हजरत, तुमने कहा क्या? बोले मैंने पूरा देख लिया, आप ये बताओ क्या हमारा मजदूर रहा कि चला जाए? मतलब technique नहीं है। क्यों है? technique नहीं पहनता हूँ। अब सोचो नमाज में आ रहा, अब और भले देखा लोगों को तो सब सुनना चाहिए। मामला क्या है, ये सतरे औरत है, इसका छुपाना फर्ज है, यहाँ से लेके यहाँ तक छुपाना फर्ज है। कहाँ से कहाँ तक? नाक के नीचे से घुटने के नीचे तक छुपाना फर्ज है। अब ये इतना बड़ा कम वक्त हो गया है, पैंट तो सही साफ लेके आएगा मगर उसको ढीली करेगा, ढीली कर लेगा। अब यहाँ चोंच आ जाएगी, मतलब उसकी जो वो रहती है वो यहाँ लगती है और ये यहाँ आके लग जाएगा। अब फिर चलता भी तो सही, मतलब चलने में भी परेशानी, बैठने में भी परेशानी। अब वो नमाज में झुकेगा तो क्या दिखेगा, जाएगा कहाँ? तो वो आया मुझसे कहने लगा, हजरत क्या करूँ, वजू करूँ? मैंने कहा जल्दी से कर, क्या गलती क्यों देखा, क्यों साले को पकड़ के बाहर फेंक दे। अजीब अजीब कपड़े भी चल गए हैं। अल्लाह के बंदो, कम से कम कपड़े तो सही पहन लो यार, पैंट भी पहनो, कौन मना कर रहा है? कुर्ते भी पहनो, शर्ट भी पहनो, मगर शर्ट थोड़ा लंबा लेके शर्ट भी चले है, यहाँ तक शर्ट रहेगा, यहाँ तक पैंट रहेगा, वो बीच का प्लेटफार्म बड़ा बड़ा वीडियो रहेगा। सब देख रहे हैं। बड़ा वीडियो में बता। काय का? वीडियो का सलाम बोलते हैं, सलाम किस मुस्ताहिद की लिए आप बोलते हैं, सलाम बोल रहे हैं कौन? जैसे बोले सलाम के लिए बंदा बोल रहा है। अच्छा सलाम, चलो सुन लो, तुम लोगों को बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा सब कुछ लिया करो तो बता देगा। एक चीज ये समझ लो कि सलाम जितना जरूरी है, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुरूद पर मुझ पर पढ़ता है, क्या पढ़ता है? दुरूद मुझ पर पढ़ता है, जितना ज्यादा दुरूद पढ़ेगा उतना ज्यादा मुझसे करीब हो जाएगा, जितना ज्यादा दुरूद पढ़ेगा। अच्छा एक बात सुनो, एक सहाबी आए, फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज 5 वक्त पढ़ता हूँ और 24 घंटे के 3 हिस्से करता हूँ, एक हिस्सा सोता हूँ, जैसे मतलब सोता कम हूँ, बाकी एक हिस्से में मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, एक हिस्से में कुरान पढ़ता हूँ और एक हिस्से में दुरूद पढ़ता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं दुरूद की थोड़ी सी मिकदार और बढ़ा। मैंने लगा या रसूलल्लाह 2 हिस्से दुरूद पढ़ूं और एक हिस्से में जो अस्कार कुरान पढ़ूं, मेरे नबी ने फरमाया थोड़ा और बढ़ा। ऐसे करते करते उसने या रसूलल्लाह जब मैं सारा दिन दुरूद ही पढ़ा करूं तो फरमाया मेरे से बेहतर मेरे नबी मुस्कुराए,
اب میں تم کو بتا دوں درود شریف یہ فضیلت اور نماز میں درود ابراہیمی کیا ہے؟ ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں التحیات پڑھتے ہیں. التحیات کا مطلب سمجھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا تمام حمد تیری ہے. التحیات للہ والصلوات تمام قولی فعلی مالی جو بھی عبادتیں سب تیرے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہا کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ سلام. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے نبی جب آسمان پر گئے کہا معراج کی شب پہنچے رب کے حضور فرمایا التحیات للہ. اپنے رب کو دیکھ کر کے بے ساختہ کر اٹھے اے اللہ تمام قولی فعلی مالی تمام عبادتیں تیرے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے محبوب تم پر سلامتی ہو اور میری رحمتیں ہو تم پر. میرے آقا نے فرمایا اور میری صالحین امت پر بھی. میری صالحین نے میری دیکھ امت پر بھی. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر میرے نبی نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور امت کے لیے چھوڑ دیا ہوا اشہد ان محمد رسول اللہ. اب جو اگر نماز میں التحیات نہ پڑھی جائے, التحیات کیا بولو پڑھ کیا واجب, اور التحیات ہے کیا؟ سلام ہے. کیا ہے؟ سلام ہے. کیا ہے؟ جو سے بولو اس کو جو ہے بہت بڑا ہے. التحیات کیا ہے؟ سلام ہے. اور یہ نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی. اور درود ابراہیمی نہ پڑھی جائے تو, درود نہ پڑھا جائے تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. جو اگر درود نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی, سلام نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی. پتہ یہ چلا کہ سلام درود سے زیادہ ضروری ہے. درود سے, اور جب درود کا اتنا بڑا مقام ہے تو سلام کا مقام کتنا بڑا ہے؟ تو بھیا جس کو نہیں پڑھنا ہے کہہ دو تم اپنا منہ کالا کرو. اور سلام نبی کی بارگاہ میں ہم تو الحمدللہ یہ اعجاز ملا اللہ رب العزت کی طرف سے اور میرے نبی کی محبت ملی کہ ہمارا دل مدینے میں ہوتا ہے, نگاہیں گنبد خضرا پر ہوتی ہیں اور نیل بندے ہوتے ہیں. ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ روضے رسول کے پاس حاضر ہیں اور یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا تو مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام, شہر یار ارم تاجدار حرم, نو بہار شفاعت کے لاکھوں سلام. ہم تو پڑھتے ہی ہیں اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. کعبے کے بدرود پوجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود, شافعِ روزے جزا تم پہ کروڑوں درود, دافعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. ہمارا تو جب تک روح میں جو ہے جسم میں روح باقی ہے انشاءاللہ ہم اہل سنت والجماعت پڑھتے رہیں گے. جس کو مرچی لگے وہ جلد کے مرا کرے, ہم کو کوئی وہ جو ہے بغیر پانی کے مرے یا پانی پا کے مرے یا جو ہے جیسے چاہے ویسے مرے, ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو جلتے ہیں ان کو ہم جلاتے ہیں کیونکہ ہمارے معاملات یہ مدحت جو ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے.
تو وہ مصطفیٰ جانے یا رسول اللہ، آپ کی جان پر، آپ کی شان پر، آپ کی شوکت پر مصطفیٰ جانے رحمت بلا سلام. یہ جو ہے اعلیٰ حضرت کے اشعار کو خاک سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے؟ یہ جو رہا سوال اس بات کا کہ یہ تو جلن میں مر رہے ہیں بیچارے، جل بھول کر کے جا رہے ہیں، ان کو تو صرف جلن سے ہی ہو سک رہی ہے. اس لیے مت جلو. جو ہے جس نے 1400 کتابوں کا جو مصنف ہو 30 دن کے اندر حافظ بنا ہو، جو ہے یہ 30 دن کے اندر حافظ بننا یہ کوئی کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ 30 دن میں حافظ بن جانا کرامت نہیں تو کیا ہے؟ 11 سال کی عمر میں عربی میں فتوے لکھنا یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ جو اگر تم نہیں مانتے ہو تو مت مانو، تمہارے سے کون منوا رہا ہے؟ عرب کے علماء نے تو مان لیا، عجم کے علماء نے مان لیا، مشرق سے مغرب تک لوگوں نے مان لیا. جو اگر 4 سے نہیں مان رہے تو ہم اس کا کیا کریں؟ یہ تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے، تو یہ تو چھوٹے موٹے جو ہے، یہ تو یہاں ولیوں کی بات ہے. تو ادھر رہا سوال اس بات کا کہ سلام ولام میں اگر کوئی مسئلہ پیش کرتا ہے تو یہ آپ کے پاس بہترین دلیل ہے، آپ کے پاس بہترین دلیل ہے. التحیات اس کو آپ اس کے سامنے پیش کریں اور کہتے بھائی یہ کیا ہے؟ سلام اور درود. بہت سارے کہتے ہیں درود و سلام ایک ہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ و، لفظ سمجھو، و کا مطلب ہوتا ہے اور، کیا ہوتا ہے؟ اور و کا مطلب جہاں لفظ واو عربی میں جہاں و آ جائے وہ سمجھ لو کہاں پر کیا بن جائے گا؟ اور ہے نا. اب اور بنا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری چیز ہے. تو کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کہتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی درود و سلام بھیجو، درود و سلام بھیجو. قرآن کہہ رہا ہے درود الگ، وہ سلام اور سلام و سلام الگ. تو سلام درود اور سلام کو آپ قرآن میں الگ الگ کر دیا ہے، تو جو ہے الگ الگ ہے. تو بالکل سلام، اب اچھا سلام چاہے بیٹھ کے پڑھو چاہے کھڑے ہو کے پڑھو، لیکن یہ ہمارا ادب ہے جو ہم کھڑے ہو کے تو پڑھتے ہیں. اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف نہ لائے کہ کھڑے ہو کے کیوں پڑھ رہے، بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھ رہے، لیٹ کے کیوں نہیں پڑھ رہے. ارے مربوط میری مرضی، میں کھڑا ہو کے پڑھوں کہ بیٹھ کے پڑھوں، میرے کو جیسا لگ رہا ہے ویسا. میرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری لہر کو، میری قبر کو اتنا جو ہے گہری کرنا کہ میں آرام سے کھڑا ہو جاؤں، میں آرام سے کھڑا ہو جاؤں. مرید تو خیر آپ کرتے نہیں، جو آپ کے خاکسار کے لوگ جو ہے جو علم سیکھنے والے طلبا تھے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ اتنی جو ہے مطلب جو چاہنے والے لوگ تھے، اتنی جو ہے گہری قبر کیوں؟ اتنی گہری قبر تو نہیں کبھی دیکھیں گے. تو اعلیٰ حضرت کا فرمان سنو، میرے نبی جب میرے قبر میں تشریف لائے تو احمد رضا ان کے استقبال میں کھڑا ہو کر کے سلام ہاں. تو یار یہ سب دنیا ہے، اپنے ایمان کی رکشا کرو، سرکشا کرو اور ایمان کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ ہم آپ کو سب کو یہ ٹاپک جو اہم تھی اس پر بھی غور کریں، اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان پر بھی غور کریں. اچھا ایک چیز اور ہے، میرا جو مسخرہ پن کرنے کا جو وہ رہتا ہے نا، وہ اس کی وجہ یہی رہتی ہے ہم مسخرہ نہیں کرتے، ہم وہی اصلیت دکھاتے ہیں جو لوگ آج کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس چیز سے باز آئیں، اس چیز سے باز آئیں. یہ ننگے کا کپڑے پہننا، یہ جو ہے مطلب یہ تمام معاشرے کے اندر گندگی پھیلانا، یار ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن والے ہیں، رسول والے ہیں، نبی والے ہیں، اولیاء اللہ والے ہیں. ہم
रसूलुल्लाह का गुलाम था, ये हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। लेकिन आज हमने अपने आप को